अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर मरियम नवाज और वजीर आजम इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ आमने सामने है। हुआ कुछ यूं कि कुछ रोज पहले एक जलसे से खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने मरियम नवाज के बेटे से मुतल्लिक कुछ बयान दिया। वो बयान कुछ यूं था कि मरियम नवाज का बेटा पाकिस्तानी अवाम के पैसों से बाहर पोलो खेलता है। वजीर आजम ने कहा क्या, पहले जरा मुलाहिजा कीजिए। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे कि पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में, मेरे से पूछे अब आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं, मैं कितने आपके कश्मीरी आपके रिश्तेदार लंदनों में मिला हुआ हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में, कभी उनसे पूछें कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है, ये यहां से बाहर गया है। तो वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि खास तरह के खास स्टेटस के लोग बाहर लंदन में पोलो खेल सकते हैं और नवाज शरीफ के जो नवासे हैं वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा, जो कि वजीर आजम और उनकी हुकूमत का स्टांस है कि बाहर चुरा के लेके गए, तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है जिससे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मरियम नवाज ने एक जलसे में इसका जवाब दिया। क्या कहा वो भी मुलाहिजा कीजिए। और वो तो आज वहां की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है। वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। वो कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो? मरियम नवाज का जवाबी बयान भी आपने मुलाहिजा किया। वो कहती हैं कि जी वो बच्चों को नाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि इमरान खान ने घसीटा है तो वो ये बताना चाहती हैं कि उनका बेटा नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है जो यहूदियों की गोद में पल रहा है। अब जब मरियम नवाज ने बयान दिया तो इस खबर को रीट्वीट करते हुए, शेयर करते हुए इसके ऊपर जमायमा गोल्डस्मिथ जो कि बच्चों की वालिदा हैं, उन्होंने कुछ ऐसे तासुरात दिए जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं ट्वीट। वो कहती हैं जनाब 2004 में ऐसे ही नफरत आमेज रवैये की वजह से यहूदियों के खिलाफ ऐसे ही हमलों के बाद पाकिस्तान छोड़ा था और ये आज भी जारी हैं। मरियम नवाज ने जमायमा की इस ट्वीट का जवाब दिया है और मरियम नवाज कहती हैं कि मुझे आपके बच्चों या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास कहने और करने को बहुत बेहतर काम है, लेकिन अगर आपके साबका शौहर दूसरों के खानदानों से मुतल्लिक जहर उगलते रहेंगे तो दूसरों को भी मजीद हरबे इस्तेमाल करने आते हैं। अब हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है, क्योंकि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसके ऊपर दो राय पाई जाती है। उनमें मरियम नवाज ने ये जो मजहबी हमला किया है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है इमरान खान के बच्चों के खिलाफ, तो क्या मरियम नवाज को इमरान खान के बच्चों पर मजहबी वार करना चाहिए था? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आपका तारुफ करवा दूं पैनल से। जनाब हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और मजहर अब्बास साहब हमें पैनल पे आज ज्वाइन करें। हसन साहब, सबसे पहले आपका जवाब चाहेंगे। मेरे जवाब से पहले मेरा एक सवाल सुन लें कि क्या यहूदी आले इब्राहीम नहीं हैं और क्या हम उन पे दरूद नहीं भेजते आले इब्राहीम पे? देखो अलीना, ये बात बाकी रह गई राइवलरी और रकाबत जो भाइयों के दरमियान भी होती है। हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरीका। तो आपको पता है शरीका किसे कहते हैं? शरीका वो होता है जो माँ के दूध और बाप की जायदाद में शरीक हो। ये नीम खानदा सी औरत है, इसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल ही और तरह की बात है। सारी जिंदगी सदियां
عربوں اور ایرانیوں کی نہیں بنی، ان دونوں کی کبھی ترکوں سے نہیں بنی، تو خدا جانے ہم نے کبھی بالغ ہونا ہے نہیں ہونا، میچور ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایک بہتر انسان بن کے سوچنا ہے نہیں سوچنا، اور رہ گئے یہ بچے، تو فرق صرف حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک صوفی شاعر کا مصرع ہے، اماں بابا دی پلے آئی میرے اگے اگے آئی، کوئی اس طرح کا ہے۔ اچھا، اور اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، جیمز گولڈ سمتھ، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں احترام کرتا ہوں ہر مذہب کا، ہندو مت کا بھی۔ میرے رب کے فیصلے ہیں بھائی، I was lucky، چلو I was born in a Muslim family، اگر میرا قصور ہے، میں اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتا، ہندو کے، کسی بدھسٹ کے، ہوش کب آئے گا ہمیں؟ اتنی سستی، اتنی گھٹیا، اتنی بازاری بات، اور کہا کہ کیا کہ اگر منہ توڑ جواب آئے گا۔ او بھائی، شرفاء اس طرح نہیں کرتے، گالی کے جواب میں گالی، وہ میرے جیسا فٹ پاتھیا تو دے، تو تم لوگ تو لیڈر کہلاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ایک میچور بالغ آدمی گالی سن کے درگزر کر دیتا ہے۔ یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ منہ توڑ جواب آئے گا اور فلانا آئے گا، اوقاتوں کا نہیں پتا۔ نانا جان اور پر نانا جان اور فلانے فلانے، لیکن دوسری طرف عمران کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پولو کون سی ایسی کو توپ ہے۔ بریگیڈیئر مواز صاحب کے سارے بیٹے میرے دوست ہیں، چند دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے، جاوید مواز آئے ہوئے تھے لاہور، وہ سارے بھائی پولو کے سٹارز رہے ہیں، یہ کون سی کو ایسی کو توپ ہے بادشاہوں کا، یہ قطب الدین ایبک ہے چکان کھیل رہا۔ تو بس دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، لیکن ادھر کو زیادہ آگ لگی ہوئی ہے، اگنور کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، افسوسناک، شرم آتی ہے نیازی صاحب کے پاس یہ لے کے جانا چاہیے کہ ہم کن سے نیازی صاحب کے پاس میں گفتگو، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نیازی صاحب، مریم نواز کہتی ہیں میں آپ کے اوپر کوئی ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہتی، بچوں کو گھسیٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ آپ نے کیا ہے اس لیے آپ کو جواب ملے گا، زیادہ کرارا ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ مریم نے بالکل درست کہا ہے، اور بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو اس طرح کا سوال جواب ہوا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے لے کے بیٹھے ہیں جیسے پہلا انکشاف ہوا ہے کہ ذاتی حملے ہوئے ہیں، رقیق حملے ہوئے ہیں، اور اس کے جوابی حملے ہوئے ہیں، اور پھر جواب آیا ہے، اور ہم اب آج بیٹھ کے سب دھن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے، ہر طرح کے ٹیکٹکس، اس میں اور ایڈ کر لیں، جنگ جو ہے وہ سیاسی جنگ میں تو کچھ بہت ہی جائز ہوتا ہے۔ میرے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے اندر آپ ذرا خود دیکھ لیں کہ اللہ میاں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ تم کافروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زبان جو ہے وہ کئی گز لمبی ہو اور دوسرے سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چپ ساتھ لیں، اس کی بھی لمبی تاریخ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا عمران نے شروع کیا، 96 کے اندر عمران جب آئے تھے تو اس وقت عمران کرٹیسزم میں ان کو بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کھمبا بھی لٹکاؤں گا، تو نون لیگ نے ان کے خلاف ایک بہت ہی میلیشیس قسم کی کیمپین شروع کی تھی، اور یہ وہ ایک سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حرام حلال کے وہ سرٹیفکیٹ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب کا نام کا استعمال ہے، آپ قائد اعظم کی تقاریر دیکھ لیں، کتنی، میں تو کئی دفعہ مجھے ایک ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا کم، لیکن کتنی وضاحت سے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں، حالانکہ ان کا مطلب ظاہر ہے، میں بھی سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے ہندو، وہ اس ذہنیت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اور ہمارے ہاں میاں والی کے اندر جہاں سے بیٹھ کے میں آپ کا پروگرام کر رہا ہوں، یہاں پہ یہودی لوگ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا نیریٹو چل رہا ہے اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ پھر جمائمہ کا یہ کہنا جی کہ میں اس وقت پاکستان چھوڑا، یہ تو ٹھیک ہے کہ 96 کے اندر جو ان کے اوپر حملے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر شادی کے فوراً بعد، اور پوری دنیا میں ہوئے، ویسٹرن پریس نے بھی اپنے طریقے سے اس کو اچھالا، اور اسی طریقے سے یہودی گولڈ سمتھ کو ہم سے زیادہ ویسٹرن پریس نے لکھا، ہم نے تو ایپ کرتے ہیں اس کو وہاں سے لیتے رہے ہیں۔ لیکن جمائمہ، میں کوئی اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور بہت کچھ معلوم ہے
اور وہ میرے لیے نو گو ایریا ہے. لیکن 2003 میں جب پاکستان سے گئی تھیں تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی اس وقت کوئی کیمپین چلی ہوئی تھی, اس کی وجوہات کچھ اور تھی. بہرحال جو عمران خان صاحب نے جب زبان استعمال کی ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے وہی اس کو بی فٹنگ جواب دیا ہے. دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ یہ اب بہت ہی گھسی پٹی اور بہت پرانی بحث ہو چکی ہے. عملاً نہیں سر, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ اور سیاست, جی آپ نے کہا نا سیاسی جنگ میں سب کو جائز ہوتا ہے, تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں آپ کے اس جواب میں. اسی لیے دیکھیں, جب ایک اب جنرلائز کرتے ہیں, میں تو آپ کو پہلے تو جنرل کمنٹ دیا ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے کہ سیاست میں سب کو جائز ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں نے ایک اور فکرہ بھی لفظ کیا ہے کہ اب یہ بات پرانی ہے, پر قصہ پارین ہے کہ ہم ایک ذاتی جو الزامات ہیں ایک دوسرے پہ, اثر خان نے, بھٹو صاحب نے اثر خان کو گندی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے جو بیان دیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں, میں اس لحاظ سے تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ جب آپ کو اگر ان کو عمران خان نے نہ کہا ہوتا, کیوں عمران کا وہ حلال ہے اور باقی جو ہے مریم نواز صاحبہ کا حرام ہے, اس کا تعین عمران خان کریں گے جو ایک ہی وقت میں جو کہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں. دیکھیں اچھا اس تناظر میں ٹھیک ہے, یہ آگے ڈسکشن میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسد صاحب نے بتا دیا کہ عربوں کا کھیل نہیں ہے, عربوں سے مراد نہ عین والے عرب کا کھیل ہے نہ الف عرب کا کھیل ہے, یہ کھیل ہے. ٹھیک ہے, میں بالکل میں وضاحت چاہ رہی تھی کہ آپ کے موقف کی کیا ہے. ریما, میں آپ کی طرف یہ پوائنٹ لے کے آنا چاہوں گی, جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی جنگ میں سب کچھ جائز ہے, چونکہ عمران خان نے پہلے کہا تو مریم نواز نے جواب دے دیا, اس لیے درست ہے, جائز ہے مریم کا یہ کہنا. متفق ہیں آپ؟ نہیں لینا, میں بالکل متفق نہیں ہوں, اور میرا خیال ہے مریم نے بہت ہی شرمناک حرکت کی ہے جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. نیازی صاحب نے کہا جنگ میں سب جائز ہے اور پاکستان میں کیونکہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے تو یہ جائز ہے. میرا خیال ہے کوئی چیز اگر بار بار ہوتی ہے وہ اس کو جائز نہیں بناتی. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہیں گی, اور جتنی مرضی مرتبہ وہ ہوتی رہیں, ایٹ لیسٹ میں اور بہت سے لوگ جو اس پہ تبصرہ کریں گے وہ اس کی مذمت کریں گے. اب فرق کیا ہے, عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ بہت غلط تھی, ان کو بے بنیاد تھی, ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے ایک فرد کے اوپر بات کی, ایک فیملی کے اوپر بات کی. ان کو بچوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن وہ ایک محدود کرٹیسزم تھا ان کا. جب مریم نے اس کا جواب دیا تو وہ ایک پورے مذہب کو بیچ میں لے آئے. نیازی صاحب جیسے کہہ رہے تھے, ہمارے ملک میں یہودی ہونے کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے سیاستدان بار بار اس کو گالی کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں. مریم نے جو بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ کسی یہودی فیملی میں پرورش اگر ہو اس پہ تنقید کی. اس کا مطلب ہے یہودی گھروں میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں, پلتے ہیں, اس کو انہوں نے ایک گالی بنا دیا. یہ مریم کی سپیچ کا جو ایک ایسنس ہے وہ یہ ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا لینا, جنس کی بنیاد پہ, ذات کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک انڈیویجول ایک گھر تک نہیں رہتے, آپ پوری کمیونٹیز کو بیچ میں لے آتے ہیں, اور اس کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں, نفرت انگیز سپیچ کہتے ہیں. اس لیے اس میں اور جو عمران خان صاحب نے بات کی اس میں بہت فرق ہے, میں ان کو ایکویٹ نہیں کرتی. اور کیا انہوں نے مریم نے غلط کیا؟ دیکھیے عجیب بات ہے, ان کے حریف جو ہیں سیاسی وہ عمران خان صاحب ہیں, لیکن جس پہ انہوں نے بات کر دی, جس پہ الزام لگا دیا, وہ عمران خان صاحب کی سابقہ بیوی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کے خلاف پولیٹیکل گریونسز ہیں, آپ نے بات کرنی ہے, ان کی بیویوں کو یا سابقہ بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو بیچ میں نہ لائیں. مریم نے جو کرٹیک کی وہ عمران خان کی کرٹیک نہیں بنتی, وہ جمائمہ کی کرٹیک بنتی ہے. انہوں نے وکٹم یہاں پہ جمائمہ کو اور ان کی فیملی کو بنایا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ خاتون پولیٹیشین نے جینڈر کو بنیاد بنایا. صرف مذہب کا ایشو نہیں ہے, جینڈر کا ایشو بھی. میں کہتی ہوں بار بار ہوتا رہے گا, اچھا ٹھیک ہے, کریں گے, جائز نہیں بن جائے گا یہ اگر بار بار. اوکے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی. اور سوال اس سے بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جب مریم نواز یہ گلہ کرتی ہیں کہ جی ان کے والد کے اوپر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو پھر تو مذہب سے متعلق وہ خود اس طرح کے الزامات دوسروں پر لگا رہی ہیں، بھی بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. جناب ایک چھوٹی سی بریک، حسن نثار صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں گے، مظہر عباس صاحب بھی، اور حفیظ اللہ نیائی صاحب بھی اپنے موقف کے حق میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر جمامہ گولڈ سمتھ اور مریم نواز کا تبادلہ چل رہا ہے، لفظی جنگ چل رہی ہے. کیا مریم نواز نے جو عمران خان کے بچوں سے متعلق گفتگو کی، مذہبی وار کیا، وہ درست تھا؟ تینوں پینلسٹ کی رائے آ گئی ہے. مظہر عباس صاحب آپ کا پہلے موقف جان لوں، اس کے بعد نیائی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ جانتے. جی مظہر صاحب. دیکھیے ہم پولیٹکس کو بہت نیچے لے آئے ہیں، بہت نیچے تک آ گئے ہیں ہم پولیٹیشنز. آپ جنید صفدر کا پہلے یہ بتائیں، جنید صفدر کا پولیٹکس سے کیا تعلق؟ اگر پولیٹکس سے تعلق ہے حسین نواز کا، آپ بالکل حسین نواز کو ٹارگٹ کریں، نواز شریف کو ٹارگٹ کریں. سلمان کا اگر تعلق ہے سلمان کو ٹارگٹ کریں، بالکل کریں. اور کس ریفرنس سے کر رہے ہیں آپ؟ پولو کے ریفرنس سے. آپ ساری زندگی آپ نے کہا کہ آپ مغرب کو ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کی اپنی لائف ویسٹ میں کیسے گزری ہے وہ آپ وہ کر لیں. پھر آپ نے آپ کے اوپر کتابیں، اور آپ نے خود اپنی کتابوں میں جس طرح اپنی لائف کو ڈسکرائب کیا ہے اس کو دیکھ لیں. بہت ہی غیر ضروری طور پہ. پھر مریم نواز صاحبہ، انہوں نے تو میرا خیال ہے اپنی اس لمٹ کو کراس کیا. انہوں نے پہلی چیز یہ کہ اب گولڈ سمتھ کا عمران خان سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. ان کے بچے پاکستان کی پولیٹکس میں بالکل بھی انوالوڈ نہیں ہیں. آپ نے پوری فیملی کو، اور پھر فیملی کو ایک ریلیجن اس میں پیرائے میں آپ نے دیکھا، اس کو ٹارگٹ کیا. اور جس طرح ابھی نیازی صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کی اس کتاب میں بھی اور ادروائز بھی مسلم لیگ نون نے اور شریف فیملی نے عمران خان کو جس طریقے سے، اگر عمران خان کو ٹارگٹ کرتے 90s میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کی اس وقت جمائمہ کو ٹارگٹ کیا جس کا تعلق نہیں تھا کوئی پولیٹکس سے. غیر ضروری طور پہ آپ نے اس کے خلاف کیا کیا کیسز بنائے. اس میں مطلب گولڈ سمتھ پہ آپ اس کی بیٹی پر آپ کیس کیا بنا رہے ہیں کہ جی یہ مورتیاں لے جاتی ہیں، اسمگل کرتی ہیں. اس طرح کے کیسز بنائے گئے اس میں. اس وقت سے یہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ پاکستان کی پولیٹکس کو اس نے ڈیمیج کیا، ماضی میں بھی ڈیمیج کیا، اب بھی ڈیمیج کر رہا ہے. آپ نواز شریف کی دھجیاں اڑا دیں سیاست میں، آپ ان پہ جتنا کرٹیسزم کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن یہاں پہ گریٹر ریسپانسبلٹی کس کی بنتی تھی؟ دونوں ہی کی بنتی ہے نا. یہاں پر بڑی ریسپانسبلٹی کس کی بنتی تھی؟ بڑی اور چھوٹی کا مطلب مریم دیکھیں انہوں نے جنید صفدر کو ٹارگٹ کیا نا، آپ ان کے بیٹوں کو ٹارگٹ کر دیتی اگر کرنا چاہتی ہیں آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں جواب دینے کے دوسرے طریقے بھی تو ہوتے ہیں نا. ضروری تھوڑی آپ مذہب کارڈ درمیان میں لے آئیں. انہوں نے ایک جنرل بات کی، کرپشن کا ایک بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے اس سے متعلق کہا. مریم نواز نے ایک جنرل بات نہیں کی. مریم نواز نے بہت اسپیسیفک بات کی، ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کیا. اور اس مائنڈ سیٹ کو آپ ہیٹ، جس طرح ریما نے کہا، آپ اس میں آپ ان کے خلاف پرووک کر رہے ہیں، اس کمیونٹی کے خلاف، چاہے وہ پاکستان میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو. لیکن جنرلی دنیا میں مریم نواز کا میسج زیادہ نیگیٹیولی جائے گا. اور یہ چیز ادروائز بھی آپ اس طریقے سے اگر پرووک کریں گے، اس طریقے سے آپ مذہب کو بیچ میں لائیں گے، تو پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ جہاں ہیٹ اسپیچ کو جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انکریج کیا جا رہا ہے. نیائی صاحب کی طرف میں لے کے جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، فیملیز کو انوالو نہیں کریں انٹل انلیس فیملی پولیٹکس انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے نیائی صاحب، انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں مذہبی کارڈ کا استعمال ہوتا رہا ہے، ماضی قریب میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. مریم نواز تو نئی جنریشن کی لیڈر ہے، کیا ان کو یہ توڑنا نہیں چاہیے تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں درست ہے ان کی تنقید؟ پہلے تو دیکھیں میں اس بارے میں کلیئر ہوں کہ میں جن چیزوں کا مذہبی کارڈ کہتے ہیں وہ میرا ایک ایمان کا حصہ ہے، اور میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں. میں بھی آپ ساروں کا خیال یہ ہوگا یہ مذہبی کو کارڈ ہوتا ہے. میرے نزدیک میرا جو مذہب ہے وہی میری سیاست ہے. میرا اپنا ایک بلیف ہے، اس کے بارے میں مجھے کلیئرٹی ہے. یہ میری آئیڈیالوجی ہے. یہ میرے کوئی تانا نہیں ہے، نہ میں کسی کو اس پہ تانا دیتا ہوں نہ سنتا ہوں. ہر بندے کو اپنی پریکٹس چاہیے. پھر جس مذہب کا میں پیروکار ہوں اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس بڑے کلیئر ہیں.
پہلی بات میں نے یہاں پہ ریما کو جو نومی میں نہیں کرتا ہوں، میں تو خود ان کی بات اس غور سے سنتا ہوں کہ چاہے مجھے ان کی بہت سی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے میں ان کی باتوں سے بہت سیکھتا ہوں اور بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ سیاستدانوں نے یہودیوں کے خلاف ہیٹ پھیلایا ہے تو میں نے ان کو وہاں پہ تھوڑا سا انٹرویو کیا. سوری ریما آن دیٹ. وہ یہ کہ سیاستدانوں نہیں، میں نے بتایا کہ یہ ہماری، جب میں خود قرآن پڑھتا ہوں اور مطلب کے ساتھ پڑھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یقین آنے کہ جتنا ایکسٹینسیولی قرآن نے ڈسکس کیا یہودیوں کو تو اس نے ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اس شہر میاں والی میں جس بندے سے ملے یہ ایسی ایک لائٹ سی گالی ہے لیکن ایسی دی جاتی ہے، عام دی جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو جیسے چھوٹی چھوٹی گالیاں دیتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں یہودی یہودی. تو یہ بات ہے، اس کی کئی سو سال کی ہسٹری ہوگی. یہ تو بات رہی ایک طرف. دوسری طرف بات یہ ہے کہ میں نے یہ لڑائی کے اندر میاں بیوی کی ہو یا سیاستدانوں کی ہو، یہ تعین کرنا جی کس نے پہلے کیا 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 نہیں کہا. مریم نواز نے کو کتنا کہنا چاہیے، ناپ تول کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کے اندر میں اس لیے کچھ نہیں کہتا ہوں کہ جب آپ الیکشن کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ایگریشن ہوتی ہے. بھٹو صاحب کو ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو، کئی لوگ نہیں بھی کرتے، وہ بڑی ہمبل سپیچز کرتے ہیں، بڑی پولائٹ تقریریں کرتے ہیں. قائد اعظم کی تقریریں بڑی اگریسو ہوتی تھی لیکن اس ایگریشن کی کوئی لمٹ تو ہوتی ہوگی نا، یا آپ کچھ بھی بولے جائیں چاہے اس میں آ کے تیش میں آ کے وہ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرح متاثر کر رہا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اتنی ریلیٹو بات ہے اور اتنی میٹافورک بات ہے جس کو میں اور آپ ڈسکریٹ کے لمٹس میرے نزدیک میرا خیال ہے کہ فرض کیا میں کہوں کہ اس نے لمٹس کراس نہیں کی. اس نے ایسا جواب دیا ہے کہ جس کا جواب دینے پہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں، جو اگر بول پڑی ہیں تو مریم شاید یہی چاہتی ہوں گی کہ اب آپ اٹیک کریں تو دیکھیں. یعنی کہ عمران خان صاحب نے جب نواز شریف کے فلیٹس کے اوپر ان کے خلاف مظاہرے شروع کیے، عمران خان صاحب 3-4 سال پہلے جب رچمنڈ میں وہ جامعہ کی والدہ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے تو مسلم نون کے لوگوں نے جب اس کے خلاف کیا تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھا، وہاں انہوں نے کیوں مظاہرہ کیا. اب یہ تفریق کرنا ہے کہ کتنا میئرڈ ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب نے جو کھاتا کھولا ہے اس میں بہتوں کو اس میں خراب ہونا پڑے گا. اور پھر یہ جو یہودی کے اوپر جو ہیٹ سپیچ ہے اس میں ہم تو بہت پیچھے ہیں. اس میں بات چھڑی تو یہ جب زیک گولڈ سمتھ نے پاکستان کے جو مقابلے میں ہے کہ الیکشن جو صادق کے مقابلے الیکشن صاحب آپ کے جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کا ٹھیک ہے، آپ کے دلائل جو مختلف ہے میں آگے لے کے جانا چاہتی ہوں تاکہ ہم مزید میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ٹھیک ہے نہیں صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں باقی پینلسٹ کی رائے لے کے میں جواب کے لیے آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. ٹھیک ہے نہیں صاحب، ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. میں حسن نثار صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. ریما کا بھی پوائنٹ لینا ہے میں نے. حسن نثار صاحب، جو نیائی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی ماحول بنا ہوتا ہے، جلد سے جلوس ہوتے ہیں، انتخابی مہم ہوتے ہیں، اس کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، تو کیا اس کی کوئی حد نہیں ہے؟ کیا ہم فرط جذبات میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، لوگوں کو طیش آ جائے اس کا، اس کے ریپریکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ رجحان اب ختم نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ اگر ایک انڈیویجول کے طور پہ یہ لائسنس دینا چاہ رہے ہیں، کسی کو این او سی جاری کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں. حدود و قیود تو ہوتی ہیں. اور ابھی قرآن پاک کی بات کر رہے تھے نیازی صاحب، تو اس میں تو اعتدال اور میانہ روی ہے، موٹی سی بات ہے. باقی جو بات آپ کر رہے ہو کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، وہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ہمیں تھوڑا کو کنفیوژن ہے. ہمیں جہاں ہمیں کنوینئنٹ ہوتا ہے ہم قرآن پاک کو بیچ میں لے آتے ہیں، دین کو بیچ میں لے آتے ہیں. جہاں ہوتا ہے تو محاورہ انگریزی کا پکڑ لیتے ہیں. جہاں جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں، بات سنیں، یہ جو ہے نا مذہب والا معاملہ، میرا تو زندگی کا بنیادی، میں زندگی میں مرتا مر جاؤں نہ کبھی کسی کو غدار کہوں گا، نہ میں کبھی کسی کو مذہب کے حوالے سے کوئی تانا دوں گا. ممکن نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسان کچھ اصول ہونے ایک ہی شے کی طرح یہ رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. ٹھیک ہے عائشہ، دیکھو انسان جب ناگ اور آگ کی پوجا کرتا تھا، میں تہے دل سے یہ بات کر رہا ہوں، تب بھی وہ خالق و مالک کی پوجا کر رہا تھا. اس کا ایکسپوئر، اس کا ویژن ہی اتنا تھا بیچارے کا. وہ آسمانی بجلی کی پوجا کرتا تھا تو اس کو لگتا تھا یہی الٹیمیٹ ہے، الٹیمیٹ کی کر رہا ہوتا ہے. اور بات ایک ہی ہے
آپ انب کہیں، انگور کہیں، گریپس کہیں، پھل تو وہی ہے بھائی، ماتھا ٹیکنا ہے نا. تو اس لیے میرا یہ ایشو نہیں ہے قطعاً، لیکن سیاست کو نجاست مت بناؤ. لیکن آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ، وہ بن چکی ہے. سیاست کو نجاست مت بنا رہا ہے، بن چکی ہے سر. ویسے تھوڑا سا احترام کے ساتھ اس سے اختلاف کروں گی، ابھی بھی آگے بڑھا جانا ہے ہم لوگوں نے. ابھی تو کتنا ہمارا 72-74 سال کی ہسٹری ہے، اسی طرح ایوالو کرتی ہیں سوسائٹیز. تو اگر ہم یہاں سے بھی اصلاح کرنے شروع کریں تو کہیں نہ کہیں آگے پہنچ کی بہتری ضرور آئے گی. ہمیں ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ریما عمر صاحبہ اور پھر نیائی صاحب نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کرنا. ویل بی رائٹ بیک. جناب گفتگو ہماری جاری ہے. جو بیان سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے جمائمہ گولڈ سمتھ اور مریم نواز کے درمیان میں، مریم نواز نے عمران خان کے بچوں سے متعلق کچھ گفتگو کی، مذہبی وار کیے، جس کے اوپر جمائمہ نے ریاکٹ کیا اور مریم نے اس کے اوپر جوابی ٹویٹ کی ہے. جی ریما. نیازی صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بات کی کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کی وجہ سے اینٹی سیمیٹزم ہے یا یہودیوں کے خلاف نفرت ہے. یہ میں نے نہیں کہا. یہودیوں کے خلاف نفرت کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں پولیٹیشنز نے اس کو اور ریٹریٹ کیا ہے، ری انفورس کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے اور استعمال کیا ہے سیاست کے لیے. یہ میرا پوائنٹ تھا. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی افسوس کے ساتھ اسی کو کیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جذبات میں آ کے کیونکہ ان کے بیٹے کی بات تھی اس لیے کیا. میرا خیال ہے سوچی سمجھی انہوں نے چیز کی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ کس طرح رسپونڈ کریں گے. اور پاکستان میں یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلانا، اس کو گالی بنانا بہت آسان ہے. پہلی بات یہ. دوسری رینا، جمائمہ نے 2000 میں گارڈین میں ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ ان کی اپ برنگنگ ایز اے کرسچن تھی، لیکن پھر بھی پاکستان میں ان کو یہودی کہہ کے نشانہ بنایا گیا. اور جب وہ باہر ہوتی تھی، وہ اسرائیل کی اٹروسٹیز کے خلاف بات کرتی تھی تو کہا جاتا تھا وہ یہودیوں کے خلاف ہے. تو ان کو دونوں طرف سے ان کو گالی ہی ملتی تھی. پاکستان میں جبکہ وہ کہتی ہے میں کرسچن ہوں، پاکستان میں یہودی کہہ کے انہیں گالی ملتی، اور باقی دنیا میں کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کرتی تھی، ان کی اٹروسٹیز کے خلاف. وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کمپریہنشن کی کمی ہے ہمارے لوگوں میں. جو نعرہ لگتا ہے وہ پھر ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کون کیا نہیں. ٹھیک ہے، میں مظہر عباس صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. سوشل میڈیا ایک منٹ نیائی صاحب پوائنٹ کمپلیٹ ہونے دے، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. جی ریما ایک سیکنڈ. نیائی صاحب، لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں. نیازی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جمائمہ اور عمران خان کی طلاق کیوں ہوئی. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جمائمہ نے اپنی ٹویٹ میں جو بھی لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایشو اس پہ رکھنا ہے کہ کیا آپ گولڈ سمتھ کی گود میں پلنا ایک گالی ہے؟ کیا یہ ایک ایگزیکٹلی پوائنٹ نوٹڈ. ریما، نیازی صاحب کا جواب سن لیتے. ٹھیک ہے ریما، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ریما. نیازی صاحب کا جواب سن لیتے جلدی سے. جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اتنا ریورٹ کیا جا رہا ہے، اتنی سینکٹیٹی بنائی جا رہی ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں مت بھولیں کہ جو ہماری سیاست ہے اس کے اندر یہ بینچ مارکس ہے. مودی کا جو یار ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے کہ جو پبلک جو ہے وہ ریسیپٹیو ہے. یہودی ایجنٹ آج کی بات نہیں کر رہے، یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک پاکستان کے اندر اس کو اسی طریقے سے لیں گے. اچھا سر، ہم تو یہی بات کرتے ہیں نا، غلط ہے. ابھی حسن نثار صاحب نے بھی کہا جب غداری کی بات ہوتی ہے ہم وہ بھی کہتے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے، فیکٹس کو اپنے پروسپیکٹو میں رکھیں. رائٹ رانگ میں بات نہیں کرو. میں کہہ رہا ہوں پہلے دیکھیں، پہلے ڈیٹا دیکھیں. اچھا چلیں نیائی صاحب کی ایک منٹ بات سن لیں. نیائی صاحب کی جلدی سے بات سنیں. قرآن جب دیکھیں گے تو آپ نے کہا کہ سیاستدان، بھائی سیاستدانوں نے اس کو کتنا کی ہے، وہ بھی ایک تھوڑی سپیس ملے گی. وہ بھی آپ کا پوائنٹ. لیکن آپ اپنا دوبارہ یہ پروگرام جب دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کہا تھا سیاستدانوں نے یہ ایشو بنایا، جہاں پہ میں نے تھوڑا ریٹارٹ کیا یا انٹروین کیا، جس میں میں نے معذرت بھی کیا. باقی یہ کہ جو مودی کا یار ہے، یہودی ہے، یہ کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہے. اور ہاں آخری بات، اب آپ ساری باتوں کے باوجود اب یہ چونکہ پبلک کے پالیٹکس میں کہ زید گولڈ سمتھ کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ ایک دفعہ کہ بولے کیا لگا کہ وہ زائنسٹ کا ایجنڈا لے کے جا رہا ہے.
تو اس میں آپ جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی دلیلیں لائیں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے کاؤنٹر جو کی نیگیشن بھی مل جائے گی. مظہر عباس صاحب، نیازی صاحب مظہر عباس صاحب کا پوائنٹ سن لیں. جی مظہر صاحب. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہم خیر بحث کسی اور طرف لے گئے، اور مذہب تو ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی لیے میرا اور نیازی صاحب کا اختلاف صرف اس بات پہ، مذہب میرے بھی ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرتا، اسی لیے میں اس کو مس یوز کرنے کو غلط سمجھتا ہوں. بالکل اسی طرح دیکھیے انہوں نے عمران نے جنید صفدر کو ٹارگٹ کیا. جی مظہر صاحب. جی مظہر. عمران نے جنید صفدر کو ٹارگٹ کیا، غلط کیا. مریم نواز صاحبہ نے اس کے ریاکشن میں ظاہر ہے ان کے بیٹے پر ہٹ کیا تھا، اس کے جواب میں ان کے بیٹوں پر ہٹ کر سکتی تھی. یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ایک طریقے سے. اول تو یہ بھی غلط ہے، لیکن یہاں معاملہ ختم ہو جاتا. وہ اس سے بیونڈ گئی. ہاں کرنا ہی کیوں ہے معاملہ، جو کہ بنیاد کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات، الیکشن کمیشن نے ان دونوں بیانات کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں نوٹس لیا ان دونوں بیانات؟ سر کیونکہ اگر چیزیں حسن نثار صاحب ہنس دیے اس کے اوپر. حسن صاحب حسن صاحب تو ہماری باتوں پہ ہنستے ہی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں. ان کا دفتر بھر جائے گا فائل ہو جائے گا الیکشن کمیشن ایسے بیانات کے نوٹس لے لے، کیونکہ یہ سارا دن ہم یہی کرتے رہتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، تو الیکشن کمیشن کا کام ہی یہی ہے. ارے اچھا چلیں جی، پھر میں اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتی ہوں. رپورٹ کارڈ کے پہ اس کا نوٹس لیا ہے، اس بیان کا نوٹس لیا ہے، اور ہمارے پینل کی جو اکثریت ہے 3 اینالسٹ 4 میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے، اور خاص کر جو مذہبی وار کیے ہیں بچوں سے متعلق، جمائمہ سے متعلق، وہ درست نہیں ہیں. ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی بچوں کو درمیان میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، اور بچوں سے متعلق جو گفتگو کی وہ نئی موضوع تھی. جناب اپنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر رائے ہم سے شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.